माह रमज़ान में तहज्जुद की क्या फ़जीलत है। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएगा। रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने वाले की हर दुआ कबूल होगी अगर इस तरीके से तहज्जुद पढ़े। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, आज रमज़ान में तहज्जुद की क्या फ़जीलत है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। तहज्जुद की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौक़दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नमाज तहज्जुद को तर्क नहीं किया और इससे अल्लाह के कुर्बत का ज़रिया करार दिया है। तहज्जुद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ख़ास रहमतों से नवाजता है, उसके दिल को नूर से, ईमान से भर देता है। और जब ये तहज्जुद रमज़ानुल मुबारक में कोई पढ़ता है तो फिर उसका क्या आलम होगा। न कुरान करीम में तहज्जुद की नमाज का जिक्र बारहा हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरतुल असरा में फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए ज़ायद इबादत है, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब मकाम महमूद पर फाइज कर दे। इससे मालूम होता है कि तहज्जुद से बंदा अल्लाह की ख़ास कुर्बत और मकाम महमूद हासिल करता है। हदीस में साबित है, तहज्जुद की भी बहुत ज़्यादा फजीलत की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात के क़याम को लाजिम पकड़ो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेकोकार लोगों का तरीक़ाकार रहा है। ये अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया है, बुराइयों को मिटाने वाला, गुनाहों से रोकने वाला है। इससे ज़ाहिर होता है कि तहज्जुद पढ़ने से इंसान की रूहानी ताकत में इजाफ़ा होता है और वो बुराइयों से, गुनाहों से, बुरे कामों से महफूज रहता है। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज वो इबादत है जो इखलास और अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। रात के सन्नाटे में जब हर कोई नींद की आगोश में होता है, तब बंदा अपने आराम को छोड़कर अल्लाह के हजूर सजदा रेज होता है। ये अमल अल्लाह को बेहद महबूब है और इसका अजर सवाब भी बहुत ज़्यादा है। रमज़ान में तो इसकी अजर सवाब का कोई मिसाल ही नहीं है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मगफरत तलब करे ताकि मैं उसे माफ़ करूं। अल्लाह वाला, ये मुस्लिम बुखारी की हदीस में आपको पढ़ के सुना रही हूँ। इससे पता चलता है कि तहज्जुद का वक्त कबूलियत का, दुआ का बेहतरीन वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला खुद मनादी करा रहे होते हैं, कोई है मुझसे हलाल रोज़ी मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ हलाल अता करूं, गैब के ख़जानों से अता करूं। कोई है बे औलाद मांगने वाला, मैं उसको औलाद नरीना अता करूं। कोई है अपने गुनाहों से बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूं, उन गुनाहों को माफ़ फरमा कर नेकियों में बदल दूं। तो अल्लाह वालों, इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। ये नमाज अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। तहज्जुद गुजार का दिल हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहता है। वो दुनिया की फ़ानी लज्जतों से बेनियाज होता है और इसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हासिल करना ही बनकर रह जाता है। तहज्जुद इंसान के दिल को सुकून और रूह को ताजगी अता करती है। दुनिया की परेशानियों और मुश्किलात में जब बंदा तहज्जुद के ज़रिए अल्लाह से रजू करता है, ऐसा क़ल्बी इत्मीनान और सुकून उसे नसीब होता है जो किसी और ज़रिए से मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह वालों, तहज्जुद की फ़जीलत को हासिल करने के लिए हमें भी इस अजीम सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस अजीम इबादत की लज्जत और बरक़ात को महसूस करना चाहिए। अल्लाह की बेशुमार रहमतों के हक़दार बन सकते हैं।
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں تہجد پڑھنے والوں کی بڑی ہی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تہجد گزار اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک میں کئی مقامات پر تہجد کی اہمیت اور اس کے اجر کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تہجد پڑھنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن عزت والا مقام عطا فرمائے گا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ نیک لوگ رات کے تھوڑے حصے میں ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے جو رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ تہجد گزاروں کی ایک عظیم نشانی ہے، وہ سحری کے وقت اللہ سے دعائیں اور استغفار کرتے۔ والذین یبعثون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو رات کے وقت اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت تہجد گزاروں کی کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ نیند اور آرام کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، بھلا وہ شخص جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے دوسروں کے؟ یہاں اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کو دوسروں سے ممتاز بیان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کی آرزو رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پر ہیں۔ یہ آیات تہجد کی عظمت، فضیلت اور اللہ کے خاص انعامات کو ظاہر کرتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس عظیم عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی بے شمار رحمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ والو، تہجد کی نماز رات کے اندھیرے میں خاص اللہ رب العزت کے لیے خفیہ طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اللہ والو، جب تمہیں لگے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، زندگی تنگ ہو گئی ہے، تمام امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، جب خود بے آسرا خود کو محسوس کرنے لگو، تو رات کے پچھلے پہر میں اٹھو، وضو کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ پھر دیکھو وہ رب کریم کیسے تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ ذات پاک ہے، کبھی اپنے بندوں کو گرنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ بے شک جو اس کی شان ہے، وہ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جب کن فرمائیں گے تو ہماری بگڑیاں سنور جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے اللہ والو، رات کے پچھلے پہر اٹھا کرو اپنی دعاؤں کے لیے، اپنے رب سے کن کہلوایا کرو۔ وہ کریم ہے، کب کرم کر دے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تہجد پڑھنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ تہجد ادا کرنے والوں کو اللہ رب العزت بن مانگے غیب کے خزانوں سے عطا کرنے لگتے ہیں۔ بس یقین کامل کے ساتھ جھک جایا کرو، بچوں کی طرح ضد کر کے اپنے رب کو منایا کرو، لاڈیاں کیا کرو۔ جب اپنے رب سے تم لاڈیاں کرتے ہو جیسے اپنی ماں سے کرتے ہو، ضد کیا کرو کہ مجھے یہ چاہیے، تو ہی میرا رب ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تیرے سوا مجھے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا میں کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ والو، جب آپ ایسے لاڈیاں کرو گے اپنے رب سے تو پھر دیکھنا
کیسے کیسے معجزات ہوں گے اس کی رحمت کے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ کو کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھوڑی بہت آزمائشیں تو انسان پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان سے پریشان نہیں ہوا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، آخرت کے سفر کی آسانی مانگا کریں، قبر کی سختی اور قبر کے اندھیرے سے نجات مانگا کریں، منکر نکیر کے سوالوں سے بچنے کی دعا کیا کریں۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے ماہ المحرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ اللہ والو، تہجد کا وقت وہ مبارک گھڑی ہے جب ہر شے خاموش ہوتی ہے، جب دنیا گہری نیندوں میں ہوتی ہے۔ صرف وہ بندے ہی جاگتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت اور خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، جب بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یہ وقت صرف عبادت کا نہیں بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ والو، جب ہم تہجد میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ سیدھی عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تہجد ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، دنیا کو دکھلائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ کے راز و نیاز کرنے والی نماز ہے۔ جب ہم سب سے زیادہ بے قرار ہوتے ہیں، ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور اس وقت کی گئی دعاؤں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو دن کی دعاؤں میں نہیں ہوتی۔ جب ہم پر دنیا کے تمام دروازے، تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تب اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح براہ راست اپنے رب سے بات کرتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت کی گئی دعائیں انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کی طرف سے ملا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان اور برکتوں، رحمتوں، عظمتوں والی نماز ہے جسے دن کی روشنی میں نہیں پڑھا جاتا۔ تہجد کی نماز رات کے اندھیرے میں خاص اللہ رب العزت کے لیے خفیہ طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اللہ والو، جب تم لگے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں، تم بے بس ہو گئے ہو، مجبور ہو گئے ہو، لاچار ہو چکے ہو، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، رات کے پچھلے پہر اٹھا کرو اور اپنے رب سے راز و نیاز کیا کرو۔ وہ واحد ذات ہے جو تمہارے رازوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ دنیا میں تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ اپنا راز کسی سے شیئر کرتے ہیں تو وہ تمسخر اڑاتے ہیں، وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ واحد رب کی ذات ہے جو آپ کے راز بھی رکھتی ہے اور آپ کی پریشانیوں کو حل بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک میں آپ نے اٹھنا تو ہوتا ہی ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو اللہ والو کچھ ٹائم پہلے اٹھا کریں اور اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا کریں، اپنی دعاؤں کو پورا کروا لیں، جو آپ کی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے رب سے پوری کروا لیں۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آنا، یہ سال میں صرف ایک بار آنا ہے۔